अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौर उर्दू में खुश आमदीद। आज हम साल दवम सेकेंड ईयर की उर्दू अलिफ का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहला सबक हमारे पास मुनाकबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। इंशाअल्लाह इसी तरह से रूटीन में अब 2 दिन के बाद आपका एक लेक्चर आता रहेगा। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। इंशाअल्लाह उर्दू अलिफ भी आपकी अच्छे तरीके से ज़रूर ख़त्म करेंगे। हमारे पास ये जो मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सी ज़िंदगी के ऊपर सिनफ़ी एतबार से एक खाका लिखा गया है। ये डिस्कस करने से पहले हम इनका दौरे हुकूमत ज़रूर देखेंगे ताकि हमको समझ आ जाए ये शख्सियत हैं कौन। तो सबसे पहली बात दौरे नबूवत से शुरू करते हैं। दौरे नबूवत यानी कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ाहरी तौर पर इस कायनात में शहनशाहियत अपने सुल्तान अरब होने का ऐलान किया तो वो दौर 610 ईस्वी का दौर है। 610 ईस्वी हज़रत ईसा के दुनिया से उठा लिए जाने के 610 साल बाद आकाए दो आलम ने ज़ाहरी तौर पे हुकूमत कायम की। क्योंकि वैसे तो हाकमियत अल्लाह ताला के बाद आकाए दो आलम की है तमाम जहानों पे, मगर ज़ाहरी तौर पर जो आपने मदीना शरीफ में एक इस्लामी सल्तनत का आगाज़ किया वो 610 ईस्वी था, जो 632 ईस्वी तक चला। इसी तरह से फिर दौरे खिलाफत शुरू हुआ जो जनाब अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत से आगाज़ होता है। 632 से लेके 661 ईस्वी तक जनाब अबू बकर पाक के बाद जनाब उमर पाक, फिर जनाब उस्मान पाक और मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन चारों मोतबर सहाबा ने बिल तरतीब हुकूमतें कायम की और अपनी अपने दौरे हुकूमत में अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे के अपने खालिक़ हकीकी से जा मुलाकात की। इसके बाद जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत संभाली जो 661 से 680 ईस्वी तक चली। और उसके बाद आपका बेटा मुआविया ना यजीद आपका जो बेटा है, आप तारीख़ में इसके बारे में जानते हैं। यजीद बहुत ही कमीना, लाइन और नाफरमान बेटा था, ये हर बंदा जानता है। और इसने बहुत जुल्म और सितम भी किया अपने दौरे हुकूमत में। तो खैर हमारा ये मौजू बहस नहीं है। तो ये 680 से 683 तक दौरे हुकूमत इसका चला और फिर यजीद लाइन इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। फिर इसका बेटा मुआविया 683 से 684 तक, मिरवान 684 से 685, फिर अब्दुल मलक 685 से 705 और वलीद, फिर एक वलीद दौम कह सकते हैं आप, 705 से 715 और फिर सलमान आया जिसका दौरे हुकूमत 715 से 717 तक रहा। सलमान के बाद जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको आप अल्फ़े अव्वल भी बोल सकते हैं, जैसे मुजद्दिद अल्फ़े सानी, इस तरह से आप मुजद्दिद अल्फ़े अव्वल भी हैं। और आपका जो दौरे हुकूमत है वो 17 से शुरू होता है और 20 ईस्वी तक चलता है। 717 को आपने बाकायदा दौरे हुकूमत संभाला। ये तकरीबन 2.5 साल दौरे हुकूमत है। कुल जनाब अमीर मुआविया के ख़ानदान यानी कि बनी उमैया का जो दौरे हुकूमत है वो 90 साल है तकरीबन, जिसमें से 2.5 साल दौरे हुकूमत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल रहा। इस दौरे हुकूमत में बड़े बड़े कारनामा हाय सर अंजाम दिए गए। आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखें ये सबक सिनफ़ी एतबार से क्या है। एक खाका है। खाका किसे कहते हैं? किसी एक शख्सियत के ऊपर हल्की फुल्की उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही बयान की जाएं अगर, या किसी के ज़ाती औसाफ सिर्फ़ और सिर्फ बयान किए जाएं, या किसी भी शख्सियत की जिसको हम झलकियाँ नहीं कहते, हाइलाइट्स, किसी की ज़िंदगी की थोड़ी बहुत तफसील जो है, या इस तरह की तफसील देना जिससे उसका अक्स हमारी आंखों में थीम एक बन जाए, तो वो खाका होता है, स्केच बन जाए।
تو یہ ایک سکیچ ہے، انگلش میں ہم اس کو سکیچ بولیں گے اور اردو میں خاکہ ہے۔ اس سے ہمیں آج جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں، ان کی طبیعت کے بارے میں، ان کے حکومت کرنے کے انداز کے بارے میں معلومات ملے گی۔ یہ ریفرنس بک جو ہے وہ ہے مقالات شبلی، جلد نمبر 4 ہے، اور یہ کتاب مولانا شبلی نعمانی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں، انہوں نے اس سبق کو لکھا ہے اور اپنی کتاب مقالات شبلی میں اس کو پیش کیا، آپ کے درسی کتب میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ خاکہ ہے۔ آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی نعمانی کون ہے۔ ایک عظیم سیرت نگار ہے۔ سیرت نگار کس کو بولتے ہیں؟ ایسا آدمی جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اوپر قلم فرسائی کرتا ہو، اس کو سیرت نگار کہتے ہیں۔ وکالت بھی کرتے رہے، گو آپ نے زیادہ دیر تک وکالت نہ کی مگر وکالت کے پیشے سے منسلک رہے، اس کے بعد علی گڑھ سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ علی گڑھ سے یاد آیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بہت بڑی تحریک ہے جو سر سید جس کے بانی ہیں، اور یہ تعلیمی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی، ادبی اور اس طرح سے بہت سارے کارنامہ آئے سر انجام دیتی رہی، اور اس کے روح رواں جناب سر سید ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید کے رفقا، دوستوں اور عزیز ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ نے وہ جب تحریک شروع کی سر سید نے، تو آپ نے بھی اس میں حصہ لے لیا۔ عناصر خمسہ میں شمار ہوتا ہے، یہ آپ کو 5 بندے میں آج گنوا رہا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں اپنی کاپیوں پہ۔ مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی اور سر سید احمد۔ یہ وہ 5 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جدید نثر ہے، پہلے تو نثر بہت ثقیل قسم کی تھی، مشکل الفاظ تھے اور اس میں بہت ساری زبانوں کی آمیزش اور بہت زیادہ اس کو پڑھنے میں جو ہے وہ مشکل ہوتی تھی۔ جناب سر سید نے اس کی بنیاد رکھی باقاعدہ، بلکہ غالب اس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں، حضرت غالب کی بات ہی کیا ہے، اور اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ جناب سر سید نے بنائی، اور ان دوستوں نے مل کے ان کے یہ جو میں نے 5 نام بولے ان میں سے جناب مولانا شبلی نعمانی کا بھی ہے۔ جدید نثر کہتے ہیں تتر بتر عبارت کو جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جیسے خاکہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، مضمون ہے، کچھ بھی ہے، تو اس قسم کی جو قافیہ اور ردیف کی پابندی کے بغیر، یعنی کہ شاعری نہیں ہوتی، جو لٹریچر ہمارے پاس نثر کی شکل میں آتا ہے، وہ جو جدید نثر آ رہی ہے اس کے 5 بانی ہیں۔ اگر ایک کو بھی الگ کیا جائے تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ یہ اس طرح سے 5 پلرز میں سے شامل ہیں، تو آپ ان 5 پلر میں سے ایک پلر ہو۔ عناصر خمسہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ سوانح نگار ہیں، بہت زیادہ آقا دو عالم کی ہی زندگی پہ نہیں لکھا بلکہ مختلف لوگوں کی زندگیوں پہ لکھنے کا آپ کو تجربہ ہے، آپ اس لیے سوانح نگار بھی کہلاتے ہیں۔ تنقید نگار بھی ہیں، آپ کرٹکس بھی ہیں، آپ اکثر تنقیدی وچار بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تنقید کا مطلب ہوتا ہے نقد لکھنا، برابر لکھنا، خوبیاں اور خامیاں دونوں لکھنا۔ تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کسی کے اوپر صرف اور صرف اس کی برائیاں لکھنا، وہ تنقیص ہو جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ تنقیص۔ اور جب ہم کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ آپ سفر نامہ نگار بھی ہیں، سفر میں گزرے ہوئے حالات کو قلم بند کرنا ایک سفر نامہ نگار کا کام ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی کام کرتے ہیں۔ آپ کی جو تحریریں ہیں وہ مقصدیت رکھتی ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے تحت آپ لکھتے ہیں، بے مقصد صرف انجوائمنٹ یا انٹرٹین کے لیے نہیں لکھتے بلکہ آپ لٹریچر فار لائف کے حامی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی تحریر کے اندر دلکشی بھی نمایاں ہے، آپ ایک کمال کے نثر نگار ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کے بعد اب ہم چلیں گے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہلکا پھلکا تھوڑا سا تعارف کر لیں۔ سبق تو انشاءاللہ ہم جب ڈسکس کریں گے تو ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ آپ خلافت بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں، ہم شمار کرتے ہیں۔ جناب امیر معاویہ سے 1، یزید 2، معاویہ 3، مروان 4، عبد الملک 5، ولید 6، سلمان 7 اور جناب عمر بن عبدالعزیز 8۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور ہے، اس کے بعد جناب امیر معاویہ کے خاندان کے پاس حکومت آئی، تو آپ اس حکومت میں 8ویں فرما رواں ہیں۔ 40 سال عمر تھی آپ کی، جس میں 2.5 سال آپ نے دور حکومت کی۔ آپ بڑے ناز و نام سے پالے گئے،
اور آپ کا جو دور حکومت ہے وہ 2.5 سال ہے صرف، آپ مجسم ہیں مذہب کے اعتبار سے، ایسے لگتا ہے جیسے چلتا پھرتا کوئی مذہب ہو، مذہب کی مجسم تفسیر ہیں آپ ڈیٹیل ہیں، آپ کو چلتے پھرتے آپ کے طور طریقے، آپ کا اخلاق، آپ کا کام، آپ کا آنا جانا، ہر چیز بتاتی ہے کہ مذہب کس قدر عظیم چیز ہے۔ اسلام کی آپ ایک مکمل عملی تفسیر ہے۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو وابستگی ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو والدہ محترمہ تھی وہ آقائے دو عالم کے پیارے غلام جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، بیٹے کی بیٹی تھیں، اور ان کے آپ بیٹے تھے۔ حضرت عمر پاک کے بیٹے کی بیٹی کے آپ بیٹے ہیں، آپ کو بڑے ناز و نام سے پالا گیا اور ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو لباس آپ ایک دفعہ زیب تن کر لیتے ساری زندگی اس کی دوبارہ باری نہ آتی، اس قدر آپ عیاش تھے۔ مگر اللہ جن کو حق عطا کر دیتا ہے، جن پہ رحمت کرتا ہے، وہ بدل جایا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب آپ کو خلافت بنی امیہ کے لیے کہا گیا تو آپ نے رضاکارانہ طور پر دستبرداری اختیار کی، کہا میں اس کے لائق نہیں، میں بہت ہی گناہگار بندہ ہوں، یہ مسند بہت اونچی ہے، یہاں پہ کسی قابل بندے کو، کسی متقی و پرہیزگار بندے کو بٹھایا جائے۔ مگر آپ سے پھر ریکویسٹ کی تو آپ نے اس کو قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ آپ نے جس رات اسلام، پہلے آپ نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا اور پھر اپنے رعایا پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں تب تک کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک خود کا عمل اس پہ نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ خلافت بنی امیہ کا یہی دور سنہری دور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 90 سالہ تقریباً دور حکومت ہے، جس میں یہی 2.5 سال بڑے ہی قیمتی ہیں، اور اس میں بڑے ہی کام ہوئے، بڑے ہی کارنامے سر انجام دیے جناب عمر بن عبدالعزیز نے۔ آئیے ہم سبق کا تعارف کرتے ہیں کہ سبق کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے۔ ناجائز طور پر لی گئی جاگیروں کی واپسی کی بات ہوگی۔ کیسے؟ بنی امیہ کے خاندان کا یہ رواج تھا کہ وہ لوگوں سے ان کی جائیدادیں قبضے میں کر لیتے اور اپنے خاندان کو دے دیتے۔ آپ نے سب سے پہلا کارنامہ یہ کیا کہ وہ ناجائز جاگیریں جو ہیں وہ لوگوں کو واپس کی۔ عدل و انصاف کی ظاہر سی بات ہے، بحالی نہیں تھی تو یہ کام ہوتا تھا، اور انصاف کی فراہمی نہیں تھی تو ایسا ہوتا تھا، تو یہ کہ آپ نے انصاف اور عدل کی فراہمی اور بحالی کی۔ غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے یکساں سلوک کیا، جس طرح سے آپ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے ویسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ بھی، کیونکہ ہمارا اسلام یہی درس دیتا ہے کہ انصاف کے کٹہرے میں کوئی امیر، کوئی غریب، کسی مذہب کی فوقیت پہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ جو سچا ہے اس کو انصاف دیا جائے گا اور جو جھوٹا ہے اس کو سزا ملے گی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے یہی کارنامہ کیا، آزادی اور حق گوئی کی بحالی کی۔ بنی امیہ کے خاندان میں حق اور سچ پہ بولنا جرم ٹھہرا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز نے اس کی بھی بحالی کی۔ اس کو ڈیٹیل میں ہم خلاصے میں جب جائیں گے، تشریحی نکات میں جائیں گے، انشاءاللہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ مساوات کا اور اسلام کا جو درس ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اور اسلام کس قسم کی حکومت کا درس دیتا ہے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو بتایا، اور آپ کی حکومت کا اصل الاصول بھی یہی تھا۔ فقیرانہ طرز زندگی آپ نے اپنائی، گو آپ عیاش تھے، مگر جب حق پہنچ جایا کرتا ہے، جب انسان اللہ کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ دنیا اور دولت اور شہرت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ فقیرانہ طرز زندگی اپنا لی، وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہ تھے آپ، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی زندگی گزاری اور 17 دینار اپنی وراثت میں چھوڑے۔ انشاءاللہ یہ کیا چیز ہے وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہ ہونا، یہ ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اس سبق کے اندر۔ امید ہے آج کا تعارفی لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔